नाज़रीन, पोस्ट बजट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नाहिद चौधरी, मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा और अभी फ्रेश पैनल ने हमें ज्वाइन किया है, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर दुरानी साहब, बड़े मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और इनके साथ डॉक्टर तलत अनवर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब भी अक्सर आप इनको देखते हैं बजट के हवाले से, ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब से बड़ी डिस्कशन रहती है, इकोनॉमिस्ट हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अगर आपसे आगाज़ कर लिया जाए, ये जो बजट है 4,598 अरब रुपए खसारे का बजट है जो इस मरतबा ये बजट हम देख रहे हैं, और 4,600 अरब रुपए, इसका मतलब है कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं आमदन की निस्बत। जी जी। और एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि शायद एक ऐसा बजट होगा कि बहुत शोर शराबा होगा, लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन महसूस हो रहा है कि कुछ बैलेंस हमें इसमें नज़र आ रहा है। काफ़ी हद तक कोशिश की गई है कि एक आम आदमी जो है उसको थोड़ा रिलीफ दिया जाए। सैलरीड क्लास जो है वहाँ पे 15% हमें इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, बढ़ाई गई हैं उनकी सैलरीज। मिडिल क्लास को फोकस किया गया इसमें। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी, थैंक यू। एक्चुअली ये बजट तो खसारे का 4,900, बिल्कुल सही कहा। पिछले साल का बजट भी खसारे का था, अबव 5,000 बिलियन का, और एज % ऑफ GDP वो ज़्यादा था। और जो इस साल का अगर बजट खसारा कंप्यूट करें तो उससे काफ़ी कम होगा। मेरे ख्याल एग्जैक्ट फिगर नहीं मैंने देखी, लेकिन लास्ट ईयर जैसा कि वज़ीर ख़जाना बोलते रहे कि 8 to 9% ऑफ GDP होगा, और कई इकोनॉमिस्ट ने भी कहा कि लास्ट ईयर का जो बजट खसारा है वो 8 to 9% ऑफ GDP होगा। तो इस साल का ये खसारा, क्योंकि GDP 5% से बढ़ जाएगी, तो ये बजट खसारा 7-6% के करीब रह जाएगा, यानी बजट खसारा कम होगा एज % ऑफ GDP। एक तो ये बात। दूसरी ये कि यानी जो आप देखें बजट खसारा क्यों है, ये बजट खसारा जो है ये जाके करंट अकाउंट डेफिसिट में रिफ्लेक्ट होता है। लास्ट ईयर बजट खसारा काफ़ी हाई था एज % ऑफ GDP, तो वो उसकी वजह से हमें करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा देखना पड़ा, और ट्रेड डेफिसिट भी बहुत हाई रहा, इंपोर्ट बहुत हाई रही, जिसकी वजह से रिज़र्व पे प्रेशर पड़ा और फॉरेक्स रिज़र्व कम हो गए। और परसिस्टेंटली आप ये देखेंगे कि यानी बिटवीन लास्ट ईयर जुलाई और दिस जून ये एक्सचेंज रेट जो है ना डिवैल्यू होता रहा, फ्रॉम ₹155 अ डॉलर टू ₹180। ये उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इंपोर्ट हमारी बहुत हाई रही हैं और इस पर कोई कंट्रोल नहीं, टाइमली कंट्रोल नहीं हुआ। और उस वक्त जो इकोनॉमिस्ट भी कह रहे थे कि जी इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएं, जो कि अब लगाई गई हैं, और पाबंदियां लगाई हैं। बहुत सारी लग्जरी आइटम हैं, नॉन एसेंशियल गुड्स हैं, उन पे पाबंदियां लगाएगी, जो कि इन माई व्यू अभी सफिशिएंट नहीं है, और ज़्यादा पाबंदियां लगनी चाहिए। जी सर, इम्पैक्ट कैसे करेगा पब्लिक को, ज़रा इस पे मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी रोशनी डाल दें। क्या किस तरह से असरअंदाज होने जा रहा है ये बजट? ये देखें, जहाँ तक बजट का पब्लिक को तो असरअंदाज होगा, क्योंकि हालात, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। इन्फ्लेशन की जो वजूहात हैं वो ये हैं कि वो बजट से पहले ही हुकूमत ने कर दी हैं, यानी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दिए हैं 60 रुपीज़ एक हफ्ते के अंदर। तो उससे आप देखें इम्पैक्ट आएगा। जो मौजूदा इन्फ्लेशन जो था वो 13%, ये जाकर 20% के करीब एंड अप होगा। तो वो पीपल विल बी अफेक्टेड, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। एक और बात शहजाद, आप जो बात हम इससे पहले भी कर रहे थे कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा इसलिए नहीं हुआ कि हमें इस वक्त ज़रूरत है इन फैसलों की। अगर हम ये फैसले नहीं करते, गवर्नमेंट इन मुश्किल फैसलों की तरफ नहीं जाती, तो फिर खुदा न खासा सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये हमारे पास रिज़र्व जो है ना एक बड़े यानी क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुके थे। 9% $9 बिलियन US डॉलर है, जो कि हार्डली एक महीने की इंपोर्ट के लिए सफिशेंट है। ठीक है। अब एक महीने की इंपोर्ट के लिए यानी पेट्रोल भी नहीं आप इंपोर्ट कर सकते, और हमें जो अगला साल है उसमें आप देखें कि $21 बिलियन डेट सर्विसिंग देनी है। ठीक है, और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट अगर यही रखें जो इस साल था 14-15 बिलियन, अगर ये कम भी हो जाएगा तो 10 बिलियन के करीब होगा। तो 21 बिलियन प्लस 10 बिलियन 31 बिलियन की फॉरेन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट ईयर के लिए। अगले साल हमें 31 बिलियन चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम IMF प्रोग्राम में जाएं, और IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, तमाम डोनर्स पैसे देंगे, कंट्रीज़ सऊदी अरब, UAE, चाइना सब पैसे देंगे, और वर्ल्ड बैंक, ADB की फाइनेंसिंग आ जाएगी। तो कंट्री विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। तो ये थोड़ा स्टेबलाइज होने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन इसकी कॉस्ट है जो कि
عام لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گی ان ٹرمز آف ہائر پرائسز جو کہ پیٹرولیم کی صورت میں دیکھنی پڑ رہی ہے, اور بھی جو اس کے سیکنڈ راؤنڈ ایفیکٹ ہوں گے پیٹرولیم پرائسز کے, وہ آتے رہیں گے. 1-2 مہینے تک یہ چلتا رہے گا سلسلہ انفلیشن کا. عامر صاحب, یہ بھی بات ہو رہی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, اور خاص طور پہ جو ٹریڈ امبیلنس پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں اگر ابھی ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا شو سے کہ 22% کے قریب آئل کی پروڈکٹس ہیں جو آپ نے منگانی ہوتی ہیں اس پورے 100% امپورٹ میں سے, تقریباً 8 سے 9 ارب روپے کا آپ کا جو فوڈ کا بل ہے, جو آپ کے اسینشیل ایڈیبل آئٹمز ہیں. باقی جو یہ 79% بچتا ہے, 69% جو بچتا ہے, تقریباً 70%, یہ کون سے آئٹمز ہیں, یا کیا ان پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے؟ کچھ چیزیں انوائڈیبل ہیں جیسے تیل ہو گیا, گندم ہو گئی, لیکن باقی یہ 70% کس کھاتے میں جائے گا؟ نہیں شاء شکریہ. ایکچولی یہ اعداد و شمار جو آپ نے پیش کیے, میں ان کے مطلب ان کا میں ان سے انکار تو نہیں کروں گا, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ایکچولی جو نان اسینشیل کموڈٹیز ہیں, اگر آپ اس حکومت کی بھی اپنی مفتاح صاحب نے جو بجٹ سے پہلے کام کرائے ہیں, تو وہ کل کوئی 6 سے 7% نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی میں وجہ میں آپ کو بتا دوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کا اس وقت پیٹرولیم, آپ کا مور دین 50% ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے آپ کی پیٹرولیم کی, جو آپ کی یعنی تیل اور خام تیل اور اس طرح کی چیزوں کی مصنوعات کی امپورٹس پہ. تو آپ اگر اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ اگر پورٹ پہ جائیں, کراچی جائیں, قاسم پہ جائیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 60% آپ کی لیکوڈ امپورٹس ہیں. ان میں 2 چیزیں آتی ہیں اس میں, لیکن پھر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آپ کے خام تیل اور مصنوعات ہیں اور ریفائنڈ ڈیزل ہے. پھر آ جاتا ہے پام آئل اور اس طرح کی چیزیں, جو کہ پھر آپ کی اشیاء خورد و نوش کی ضمن میں آتی ہیں. تو میں اس کے بعد جو ہے بیسیکلی اگر آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنی جو انرجی یعنی آپ کی جو توانائی ہے اس کے آپ کے کون بڑے بڑے 3 خرچے کرنے والے ہیں. ایک آپ کا انرجی الیکٹریسٹی سیکٹر ہے جو آپ کا بجلی فراہم کرتا ہے, دوسرا آپ کا گیس, اور یہ سارا ایک جگہ ڈال دیتے ہیں, دوسرا آپ کا نقل و حمل کا سیکٹر ہے, ٹرانسپورٹ, جو 30% اس میں لگتا ہے, اور تیسرا سیکٹر جو ہے پھر وہ ایگریکلچر اور سب باقی چیزوں کے اندر آ جاتا ہے جس میں انڈسٹریز بھی آ جاتی ہے. اب اس میں مجھے جو چیز سب سے زیادہ نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے بجائے اس کے کہ زیادہ فوکس جو حکومت کر رہی ہے, آپ نے شاید بجٹ میں یہ بات اتنی بتائی نہیں کی, لیکن مفتاح صاحب نے آلریڈی 3 کیٹیگریز بنا دی ہیں, اسینشیل, نان اسینشیل اور ادرس, ٹھیک ہے, لگژری سوری. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہ لگژری آئٹمز ہیں, کچھ اسینشیلز ہیں, کچھ نان اسینشیل. اسینشیل میں کیا چیز آتی ہے, تو اس پہ پھر لنک آ جاتا ہے اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کا جو پچھلے 2 سال میں, پچھلے 2 سال کے اندر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے جو درآمدات کی ہیں وہ ان کے اندر ہاں کھپت بڑھی ہے, لیکن کھپت کیوں بڑھی کہ پچھلے 2 سال میں ہماری ایکسپورٹس اتنی چڑھی ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں چڑھی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کنسسٹنٹلی پاکستان نے 5%, 6% گروتھ. ایٹ واٹ کاسٹ؟ نہیں وہ کاسٹ میں آ رہا ہوں, نہیں امبیلنس آئے گا, تو لیکن یہ حکومت بھی اس امبیلنس کو رکھے گی. جسٹیفائڈ تھے کہ ہم اتنی ہائی امپورٹ کرتے ہیں, خاص طور میں وجہ پہ بتا اس پہ جو آرگومنٹ ہے جو میں چاہوں گا آپ ایڈریس کر دیں کہ آپ کی جو اکانومی ہے اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, جو اوور ہیٹ ہو گئی آپ کی اکانومی, اور آپ نے جب ترقی کی رفتار آپ نے کی تو اس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ ڈالر نہیں, اس کا سب سے بڑا اونچے لیول کا نا, کیونکہ اب یہ اسی حکومت نے بھی, نئی حکومت آئی ہے, انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے کہ بیسکلی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں شاید اس سال 4% پہ جانا پڑے گا, لیکن آپ بجٹ کا ٹارگٹ دیکھیں کہ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 سے 6% تک رکھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلی بات یہ کہ آتے ہی فائنانس منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. پاکستان کی اکانومی کا بڑا پرابلم جس کو ہم ہیٹنگ کہتے ہیں کہ ہم 6% سے جب بھی زیادہ گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ہیٹ ہو جاتے ہیں, افراط زر ہو جاتے ہیں سارا. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فٹافٹ ہماری بیلنس آف پیمنٹ کو سکویز لگتا ہے, رائٹ, جس طرح سر نے فرمایا کہ جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں اتنے فوریکس میں جمع ہوتے. میں پچھلے 2 سال کی آپ کو یہ مثال دے دیتا ہوں جو اگین اس حکومت نے 4-5 ایسی چیزیں کی ہیں جس کو ہمیں سراہنا چاہیے. اس میں ایک یہ ہے کہ انہوں نے یہ پالیسی نہیں بدلی, انہوں نے دیکھا کہ ٹیکسٹائل جو ہے فار ایگزامپل آپ کا ایک سیکٹر ہے جو بہت زیادہ گرو کیا, یہ آلریڈی 66% ہماری اس میں, تو ٹیکسٹائل کو جو انہوں نے $1 کی سبسڈی, اور یہ میں ڈالر ٹو ڈالر بتا رہا ہوں, یعنی کہ کتنا ڈالر ہم نے ان پہ خرچ کیا اور وہ کتنا ڈالر پاکستان لائے. سو یہ پچھلے 2 سال کا جو رزلٹ اس سال کے بجٹ سے پہلے جو جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے, ایفٹما نے بھی کی اور اللہ کے فضل سے ہماری فرم کو بھی ہائر کیا گیا تھا, اس میں $3 اندر آئے پاکستان, یعنی جو $1 آپ نے دیا جس کا امپیکٹ تیل اور ایسی خام مصنوعات کی وجہ سے وہ 3 آئے, تو اس کا مطلب کہ $2 آپ کو مل گئے. نہ آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی چیز ہے پورے ملک میں کہ جس کے اوپر آپ $1 خرچ کریں اور $3 واپس لے آئے. تو یہ اب سمجھ آ گئی ہے ہماری نئی حکومت کو بھی,
تو انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ اسینشیل سروسز ہیں. تو وہ جو خام تیل یا گیس یا DLTL انہوں نے ختم کر دیا, جو لوکل ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز والا, کہ جو نیچے DCO لیول پہ یا وہ ختم کر دیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جاری رہے گا. یہ بات وہ بجٹ میں اجاگر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ ان کی اپنی سیاسی فہم کے اوپر ہے. لیکن جو چیز جس فورسٹ پہ جو ہم سے سب سے بڑا دباؤ ڈال رہی ہے, جس کی طرف حکومت جانے کی کوشش کر رہی ہے, وہ ریلائنس. جس طرح بھی شو میں پہلے بات ہو رہی تھی کہ شاید ہم یہ توانائی میں ہم کول پہ واپس آ جائیں, ہم سولر اور ونڈ اور ہائیڈرو کے اوپر واپس آ جائیں, تاکہ ہمیں کم از کم خام تیل امپورٹ کرنا پڑے بجلی جنریٹ کرنے کے لیے. کیونکہ جب تک یہ پریشر ہمارے اوپر رہے گا تو پاکستان تو یہ سولر پینل میں جو چھوٹ دی ہے ٹیکس کی, یہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں سولر پینل پہ ہمیشہ سے چھوٹ دینی چاہیے تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک صرف ٹرائنگولیٹ کر دینا چاہیے کہ بھائی ہم آپ کو 3 سال کے اس وقت تک آپ یہ سارا مینوفیکچرنگ انڈسٹری پاکستان لے آئیں. تو یعنی فار ایگزامپل اس وقت ہم گولڈ ونڈ کو, چائنا کا جو سب سے بڑا ونڈ پاور ہے, اس کو پرتگال نے آج سے کچھ 6 سال پہلے یہی آفر دی تھی کہ ہم آپ 1 سال کر لیں, دوسرے سال میں انہوں نے 9 مہینے میں پرتگال میں ورلڈ 2nd بگیسٹ فیکٹری اگر آپ جا کے دیکھیں جو ونڈ پلانٹس کی لگا لی. تو یعنی کہ وہ اس کو انہوں نے انڈیجنائز کر دیا. تو کہ ہماری انڈسٹری, اس سے چائنا کا بڑا فائدہ ہے. فار ایگزامپل اس کا یہ فائدہ ہے کہ چائنا کے پاس ایک حد ہوتی ہے جس سے زیادہ وہ ایکسپورٹ یعنی وہ برآمد نہیں کر سکتا. تو چائنا نے کہا ٹھیک ہے یہ پرتگال میں لگا کے وہ پرتگال کی اسٹیمپ لگا کے کر لو, لیکن پیسے تو پھر بھی کمپنی کو ملتے ہیں. تو اس میں بھی ایک لانگ ٹرم ویژن کی ضرورت ہے, جو میرے خیال میں ادھر سوچ چل رہی ہوگی, لیکن میں نے کہا کہ اس کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. جی ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب, انڈسٹری کے حوالے سے تو بڑا عامر صاحب نے ڈیٹیل میں ہمیں بتایا, کچھ ایگریکلچر کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, معاشی طور پر بیک بون ہے پاکستان کی. جی ایگریکلچر میں جو ہے ابھی آپ دیکھیں کہ میرے خیال انہوں نے کچھ دوبارہ سے ڈیوٹی لگا دی ہے جو کہ نہیں لگانی چاہیے ایگریکلچر گڈس پہ. تو اگر ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے تو اس پہ ڈیوٹی نہیں لگائیں, اس کو یعنی چھوٹ دینی چاہیے. اور ہمارا آپ دیکھیں نا ہر چیز میں ہم ڈیفیشینٹ رہے ہیں, ویٹ میں بھی ہماری ڈیفیشنسی رہی ہے. تو پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی کوشش کریں, کچھ انویسٹمنٹ ایگریکلچر میں کریں. اب اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں سر, اس میں سوری جو آپ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں, ذرا تھوڑا سا اگر میں ڈیٹیل میں بتا دوں کہ زرعی مشینری, ٹریکٹر, گندم, چاول, بیج سمیت جتنے بھی شعبے ہیں اس میں استعمال ہونے والی جو اشیاء ہیں ان کی ترسیل پر ٹیکس 0 کیا جا رہا ہے. جی یہ ایک اچھی چیز ہے. اور زرعی مشینری کو کسٹم ڈیوٹی سے استثنا دیا جا رہا ہے. زرعی شعبے کی مشینری, اس سے منسلک جتنی بھی منسلک چیزیں ہوں گی, ہاؤس فارمنگ ہوگی, پروسیسنگ ہوگا, پودوں کو بچانے کے آلات ہیں, یا جتنی بھی ڈراپ اریگیشن وغیرہ, تو یہاں پر تو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ٹیکس جو 0 کیا ہے, تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. جی یہ اچھا اسٹیپ ہے. لیکن میں یعنی میں ذرا لانگر ٹرم پرسپیکٹو میں بول رہا ہوں. آپ دیکھیں 18th امنڈمنٹ سے پہلے ایگریکلچر فیڈرل سبجیکٹ ہوتا تھا, اور اس میں ایگریکلچر میں فیڈرل گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ کہیں زیادہ ہوتی تھی, اپ ٹو 50 بلین جو ہے نا اس کے قریب تھی, جو کہ کم ہو کے ہارڈلی 10 بلین رہ گئی ہے. تو پروونسز جو ہے نا وہ ان کو ڈیوالو ہونے کے بعد انہوں نے ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ نہیں کیے. ان کی انویسٹمنٹ جو ہے نا اپنے پبلک انفراسٹرکچر یعنی جو روڈ, نالیاں, روڈ بنانا, سینیٹیشن, اس قسم کے پروجیکٹ ہیں, اس کی طرف توجہ ایگریکلچر پہ انہوں نے پروونسز نے توجہ نہیں دی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ انویسٹ یوں نہیں کرتی کہ چونکہ یہ اب پروونشل سبجیکٹ ہے تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو, دے آر فوکسنگ اونلی آن فوڈ سیکورٹی. تو میرا خیال ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو انویسٹمنٹ بڑھانی چاہیے, اور ایگریکلچر پچھلے 10 سال سے نگلیکٹ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک فوڈ ڈیفیشینٹ کنٹری رہ گئے. اور ہر چیز میں آپ دیکھ لیں, پچھلی حکومت نے تو کافی کلیم کیا کہ ہم نے اس کو بہت فوکس کیا ہے اور اس میں بہت زیادہ جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو فائدہ بھی ہوا, تو وہ اس میں کیا صداقت تھی؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, پچھلے گورنمنٹ نے کافی کیا تھا, لیکن یہ کہ وہ جو پھر بھی دیکھیں کہ ویٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ شارٹ تھی, اور ویٹ ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. اور اس طرح بہت سارے آئٹم ہیں آپ دیکھیں تو یعنی ایون دین کہ جی پروڈکشن بڑی ہے ایگریکلچر کی, تو وہ کچھ ایریاز میں جو ہے نا کمی رہی ہے. خاص طور سے ویٹ دیکھیں, ویٹ ہمیں اس سال امپورٹ کرنا پڑے گا, ادروائز جو ہے نا شوٹ اپ کر جائیں گے اس کے پرائسز. تو صحیح, جی بالکل ٹھیک. عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایک سوال بھی ایک میں ساتھ آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو آپ کی امپورٹس ہیں جو اربوں ڈالر کی آپ کرتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی آپ کے پاس ڈپلومیٹک لیوریج بھی ہے. جیسے آپ نے پورچوگل کی ابھی ایک مثال دی
کہ اگر آپ چین کے ساتھ اگر آپ اتنے ارب ڈالر ہر ماہ ہر سال چائنا کو دے رہے ہیں اور وہاں سے چیزیں منگوا رہے ہیں، تو یہ اس کو لیوریج کے طور پہ ہم کیوں استعمال ابھی تک نہیں کر پائے کہ فار انسٹنس کہ اگر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی نظر نہیں آیا کہ اربوں ڈالر ہم دے تو دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے جو کنسیشن ہم لے سکتے ہیں وہ ہم نہیں لیتے. کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں، اس میں دیکھیے ہمارے جو انفارچونیٹلی جو پارٹنرز رہے ہیں، اگر آپ ہمارے تجارتی پارٹنرز دیکھیں تو وہ سب سے اوپر تو یو ایس آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کمبائنڈ ای یو آتا ہے، پھر کہیں جا کے تیسرے نمبر پہ وہ اپنا کیا نام ہے، ہاں کمبائنڈ ای یو ہو گیا، تو پھر تیسرے نمبر پہ افغانستان ہوتا تھا پہلے، پھر تجارتی یعنی میں برآمد درآمد دونوں کے حساب سے، پھر کہیں چین کا نمبر ہے. اب چین آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہے. تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو جو اس تجارت کے اندر جو آپ لیوریج جس کی بات کر رہے ہیں، وہ لیوریج تب پیدا کی جاتی ہے کہ تب آپ کی بزنس ٹو بزنس یعنی ہمارا نجی جو سیکٹر ہے وہ اور ان کا نجی سیکٹر آپس میں ڈائریکٹلی بیٹھیں. انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے ہماری حکومت نے اپنا اسٹرینگل ہولڈ جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی ہمارا نجی سیکٹر ان کے نجی سیکٹر سے ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے تو حکومت ہماری آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پہلے ہم سے ڈیل کریں. اب آپ مثال میں آپ کو اس تمام توانائی کے پلانٹ سے لے لیتا ہوں کہ اس میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 25% سے لے کے 40% ایکویٹی شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ حکومت پاکستان ہے، جبکہ حکومت پاکستان نے آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر پلانٹس یہاں لگے ہوئے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہمارے نجی پلانٹ لگانے والوں کو ان کے نجی پلانٹ لگانے سے بات کی جائے تاکہ جب بھی اگر وہ پلانٹ چلتا ہے یا بیٹھتا ہے تو اس کا جو سپریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے واجب. اچھا، دوسری بات جو ہے جو آپ کے مطلب ہمیں بہت ضروری ہے بتانی، وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ حکومت نے پروونسز نے صوبوں نے کچھ نہیں کیا، تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں صوبے جو ہیں اب ہم کتنے 70-80 سال سر ہونے والے ہیں آزاد ہوئے ہوئے، اور یہ جو 18ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم کے اندر اگر آپ واقعی ان کے میں تو ان کے بانیوں میں رضا ربانی صاحب کو، نوید قمر صاحب کو، جو کہ جنہوں نے بیٹھ کے اس پہ کافی بات کی، آپ انفیکٹ ہمارے اعتزاز احسن صاحب ہیں، پھر پی ایم ایل این کے لوگ تھے جو اپنا احسن اقبال صاحب تھے. اچھا، ہم نے اس کو ایک سیاسی چیز بنا کے کہ بھئی یہ شاید سندھ میں پیپلز پارٹی نے کنٹرول، ایکچولی یہ مسئلہ نہیں تھا. جو اصل مسئلہ ہے اس کا وہ تھا کہ پروونسز کو آزاد کیا جائے، وہ اپنی ٹیکس اور ریونیو، کیونکہ جو سب سے بڑا ذریعہ ہے آپ کے کٹی یعنی جو اپنے وسائل بڑھانے کا حکومت کے، وہ ہے پروونسز اور شہروں کے ہاتھ میں. اگر آپ امریکہ جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، تو ان کا جو فیڈرل بجٹ ہے اس کے آگے کئی شہروں کا بجٹ ان سے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اس لیے کہ آپ تو یہ خود مختاری دینگی، تو اس کا تعلق زراعت سے کیسے؟ پچھلی حکومت نے کسان کارڈ دیا، لیکن وہ کسان کارڈ انڈائریکٹلی اس میں فیڈرل یعنی ہمارا جو ادارہ ہے سینٹر میں وہ پھر سے ملوث تھے. بھائی وہ کسان کارڈ جس طرح آپ نے صحت سلوکت کارڈ دیا اور پروونسز کو کہا کہ اس کے لیے پیسے جڑا کر. اچھا، ابھی جو ایک چھوٹا سا ان سے میرے خیال میں ہمیں کروانا چاہیے، کیونکہ تو بجٹ ڈسکشن میں ابھی وہ بات یہ ہے کہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا مجھے واقعی 12% وسائل صوبوں کو زیادہ کرنے ہیں این ایف سی کی اس مد میں یا نہیں. کیونکہ اسی حکومت نے 2018 سے پہلے پنجاب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو پنجاب سے ٹیکس جمع ہوتا تھا وہ 9% آف ٹوٹل اس پہ لے گئے تھے، یعنی 9% پنجاب سے جمع ہوتا تھا. اور کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ جب ان کے صوبوں کا اپنے وسائل آئیں گے وہ اس کو خود خرچ کریں گے، اس سے آپ کی لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن ہوگی، اس سے آپ کی سیاست بہتر ہوگی. تو یہ آئی تھنک ایگریکلچر کا پھر وہی اس سے تعلق ہے کیونکہ یہ ہے صوبائی لیول پہ. اچھا ڈاکٹر طلعت صاحب، سر تھوڑا سا ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس مرتبہ جو ٹارگٹ ہے 7,000 ارب سے زائد ہے، تقریباً وہ 7.5 تک آپ دیکھ لیں. نان ٹیکس ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے وہ 2,000 ارب روپے رکھا گیا ہے. پھر نان فائلرز پر ٹیکس بڑھانے کے اقدام کا یہ جو اسٹیپ لیا جا رہا ہے، کیا اس سے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا؟ پھر مفتیٰ اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بجٹ سپیچ میں انہوں نے کہا کہ ٹیکس لیکیج کی بات کر لیں یا ٹیکس چوری جو ہے وہ 3,000 ارب روپے ہے، اس کے لیے بھی ایک ٹاسک فورس بنائیں گے. تو یہ مشکل چیز ہے کہ اس کو روک سکیں گے؟ جی، جہاں تک ٹیکس کلیکشن جو اوور آل ٹیکس کلیکشن جو ٹارگٹ ہے 7,200 جی اس کا تعلق ہے، تو وہ میرا خیال ہے کمفرٹیبلی اس کو تو وہ کر لیں گے. جی، اس میں تو کوئی ایسا وہ اس لیے کریں گے کہ انفلیشن بہت ہائی رہے گا. ٹیکس ریونیو کا تعلق ہائی انفلیشن سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک یعنی 20% اگر آج 100 روپے ہے اور 100 روپے سے وہ 150 روپے کی چیز ہو جاتی ہے، اسی لحاظ سے ریونیو بھی بڑھ جاتا اتنی پرسنٹیج سے. تو اس میں ٹیکس کلیکشن میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
اور جہاں تک نان ٹیکس ریونیو کی بات کی گئی اس میں انہوں نے پیٹرولیم پرائسز پیٹرولیم اور سرچارج اور ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے نا وہ رکھا ہے 750 7.5 آئی ایم ایف سے پروگرام کے تحت وہ رکھا ہے. پچھلی گورنمنٹ نے بھی رکھا تھا, پھر آخر میں وہ سبسڈی دی, تو سبسڈی یعنی آخری 3 ماہ میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو اور سبسڈی دی گئی بجائے اس کو ٹیکس یعنی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لینے کے. تو آئی ایم ایف نے اعتراض کیا کہ جی آپ نے یہ چونکہ بجٹ میں رکھا ہے تو یہ آپ کو لگانا پڑے گا. تو اب سملرلی اب اگلے مالی سال میں بھی آئی ایم ایف کہے گا جی آپ یہ لگائیں, بالکل. اور ابھی تک یہ 60 روپے قیمت پڑ چکی ہے. ابھی تک سبسڈی چل رہی ہے نا سر, ڈیزل پر تقریباً 55 روپے اور پیٹرول پر 25 روپے فی لیٹر نقصان میں بیچا جا رہا ہے. اب اگر یہ سبسڈی ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا اگلے آنے ایک دو ماہ جو آنے والے ہیں ان میں آئی ایم ایف پھر اعتراض کرے گا کہ جی آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائیں جو 4 روپے 5 روپے پر منتھ وہ اس طرح سے شفٹ کرنے کو کہتے ہیں کہ آخر یہ لگاتے ہیں. تو سر وہ جو ٹیکس چوری ہو رہا ہے مختصراً وہ اس کو روکا جا سکتا ہے, ٹیکس چوری کی جو انہوں نے بات کی ہے؟ ٹیکس چوری کو بالکل یہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے, اور جو جو ہمارا جو مشینری ہے ایف بی آر کی, دیکھیں جو پچھلے سال بھی پچھلی گورنمنٹ کلیم کرتے رہی, ہمارے یعنی وزیر خزانہ کہتے رہے جی 6000 روپے میں آسانی سے کر لوں گا, تو وہ اس میں کسی کا بھی کریڈٹ نہیں. باہر سے امپورٹ آتی رہیں, اس پہ ڈیوٹی لگتی رہیں, اور ڈالر ڈی ویلیو روپی ڈی ویلیو ہوتا رہا, اور وہ پرائسز بڑھتی رہیں, اور اس طرح سے ٹیکس کلیکشن ہو گیا. فائنلی لاسٹ 30 سیکنڈ حامد دورانی صاحب, یہ جو بجلی کے بلوں میں جو ٹیکس شامل کر دیا ریٹیلرز پہ, آپ کے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا؟ جی میرے خیال میں دیکھیے ریٹیلرز تو پہلے میں نے, اور اس پہ آئی تھنک ہم نے 2 سال پہلے پروگرام کیا تھا کہ ریٹیلرز جو ہیں وہ ان کو آنا چاہیے ٹیکس کے اس کے اندر صرف اس لیے کہ ان کی اپنا فائدہ ہے, کیونکہ ان کی اپنی کتابیں اور ان کی اپنی بجٹنگ بہتر ہوگی. تو اب یہ لگا کے انہوں نے ایک طرح سے مجبور کر رہے ہیں کہ یا یہ کرو, پھر اگر وہ یہ نہیں کرتے ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک طریقہ ہے کہ بھئی اس میں ایک چھوٹ یہ ہوگی کہ یہ اگلے سال کہیں گے کہ اگر آپ نے اس ود ہولڈنگ فارمیٹ میں نہیں آنا تو آپ خود ٹیکس جمع کرایا کریں. تو جب وہ ود ہولڈنگ فارمیٹ میں نہیں آئیں گے اور ٹیکس یہ بالکل اسی طرح سے سروسز انڈسٹری میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عامر دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر طلعت انور صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا بھی, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, بجٹ سے متعلق پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے تھے. اس سے حوالے سے آپ کو بلیٹنز میں اور آگے پروگرامز میں بھی آگاہ کرتے رہیں گے, اور جو بھی عوام سے متعلق ایشوز ہیں اور ان کے سوالات ایسے ہیں کہ جو وہ ماہرین سے جاننا چاہتے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کوشش کرے گا وہ تمام سوالوں کے جواب آپ تک پہنچیں. ناہید چودھری اور شہزاد رضا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.